बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़ैसले की घड़ी आ पहुँची या फ़ैसले का दिन आ पहुँचा। आइनी तरमीम का तबल बज गया है और वो जो जजों का एक ख़ास टोला है PTI का, वो आइनी तरमीम रुकवाने के लिए आखिरी चाराकार भी इस्तेमाल कर चुका है। उसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है, बल्कि तशवीशनाक कहानी भी है। और इमरान ख़ान से मुलाकात के मसले पर PTI ने जो सरेंडर किया है, ये इसके अब तक की तमाम शिकस्तों में सबसे ज़्यादा तज़लील कुन यानी रुसवा कुन शिकस्त थी, जिसके बाद पार्टी के कारकुन हौसला हार गए हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं इस बात से कि आज मौलाना फजल रहमान की मुलाकात है नवाज शरीफ साहब से जाती उमरा में, और मुलाकात बज़ाहिर खुशगवार माहौल में होगी और मामलात तय हो जाएंगे, ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। और इतलात ये भी हैं कि मौलाना की कुछ बातें ऐसी मान ली जाएंगी जिनको मानना मुस्लिम लीग को पसंद नहीं था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी इस सिलसिले में मुस्लिम लीग से राब्ते किए हैं और कहा है कि तरमीम को खुशगवार अंदाज में मंजूर कराने के लिए आपको ये कुर्बानी देना होगी। और ये कुर्बानी जजों की उम्र वाली जो शिक है कि जजों की उम्र 68 साल होनी चाहिए, क्योंकि मौलाना को ख़तरा है। अगरचे उनको ये बता दिया गया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा किसी भी सूरत किसी भी ओहदे पर वापसी नहीं चाहते, लेकिन मौलाना को अंदेशा है कि जैसे ही उम्र ये 68 साल होगी तो काजी साहब जो हैं वो आज ख़ुद रिटायरमेंट के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे और फिर वो किसी ओहदे पर बिठा दिए जाएंगे। वो एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इसलिए नापसंद हैं कि उन्होंने वो जो कादियानी वाला केस था उसमें पहला फ़ैसला उन्होंने जो दिया था उस पर कुछ एतराज़ात आए थे। अगरचे वो एतराज़ात फिर नज़र सानी में और उसके बाद तफसीली फ़ैसले में सारे के सारे दूर कर दिए, और मौलाना ने ख़ुद इस फ़ैसले पर कौम को मुबारकबाद की और कहा कि अदालत ने ये एक तारीख़ी फ़ैसला दिया, लेकिन वो दिल में एक रंजिश जो है वो भी उनके है। और फिर कुछ दीगर मामलात भी थे, वो कुछ ऐसी चीज़ें मांग रहे थे जो फिर पीपल्स पार्टी भी देने पर तैयार हो गई और मुस्लिम लीग नून भी देने पर तैयार हो गई। तो ये सारे मामलात जो हैं, तो इतला और अंदाज़ा यही है कि आज मौलाना के साथ मामलात तय हो जाएंगे, और अगर तय ना हो सके तो फिर वो एक मुतबादिल स्कीम है तरमीम को मंजूर कराने की, जिसके बारे में कई चीज़ें आपके इल्म में हैं, वो फिर इख्तियार किया जाएगा, जो मौलाना की नाराज़गी का बास भी बन सकता है। लेकिन फिर हुकूमत के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहेगा, और तरमीम तो बहरहाल उसने मंजूर करानी है। और अच्छी बात तो यही है कि मामला मौलाना की मर्ज़ी के साथ ही हल हो जाए, वरना मुस्लिम लीग नून, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के साथ मौलाना की जो सियासी मुखालफत है वो पैदा हो जाएगी, बल्कि शदीद हो जाएगी। तो 17 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है। आज शंघाई कॉन्फ्रेंस वाली समिट जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, और कल 17 को इजलास बुला लिए गए हैं, दोनों कौमी असम्बली के भी और सेनेट के भी। और एक इतला ये है कि कल ही ये तरामीम मंजूर करा ली जाएंगी, लेकिन दूसरी इतला ये है कि नहीं, कल दूसरी तैयारियां की जाएंगी, स्टेज बनाया जाएगा, मैदान हमवार किया जाएगा, जो हमवार हो चुका है, लेकिन मतलब वो जो भी ज़रूरी रस्मी कार्रवाइयाँ करने के बाद 18 तारीख को यानी कि परसों कौमी असम्बली और सेनेट दोनों जगह से ये चीज़ें, ये तरामीम जो हैं वो मंजूर करा ली जाएंगी। और इस सिलसिले में आप तक ये ख़बर भी शायद पहुंच चुकी होगी कि सेनेट में जो अरकान कम थे वो भी पूरे हो गए हैं, और इसमें बल्कि एक इतला गैर मुसद्दक़ा इतला ये है कि 3 सेनेटर्स की कमी थी जो गंडापुर साहब ने पूरी करके दी है। ये एक ख़बर मैंने कई ज़राए से सुनी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आई और मुझे इस पर कोई ज़्यादा एतबार भी नहीं आया। लेकिन इस दौर में क्या मुमकिन नहीं है, 3 महीने 2 महीने पहले तक कोई कह सकता था कि गंडापुर PTI के साथ वो करेगा जो कोई और नहीं कर सका। अंदर से उसने छुरा घोंपा और इस पोजीशन पर बैठा है। अब सितम ज़रीफ़ी देखिए हालात की कि PTI में अब 100% लोग ये कहते हैं कि गंडापुर एजेंट है, गंडापुर गद्दार है, और इमरान ख़ान भी यही कहेगा जब उसकी 19 तारीख के बाद किसी से मुलाकात होगी, किसी से रब्ता होगा, तो चाहे वो प्रेस में देने के लिए बात ना कहे, लेकिन पार्टी के रहनुमाओं को यही कहेगा। और सितम ज़रीफ़ी जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि इतनी बड़ी गद्दारी के सबूत मिल जाने के बाद भी
عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ گنڈاپور کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا جائے. یعنی پی ٹی آئی جاگتی آنکھوں کے ساتھ مکھی کو نگلنے پر مجبور ہے، اس کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ایک ستم ظریفی بھی ہے حالات کی، اور پی ٹی آئی نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا اور عمران خان نے جو کچھ کیا اس کا ایک منطقی نتیجہ کہہ لیں یا قدرت کا انتقام کہہ لیں. تو بہرحال کہا یہ جا رہا ہے کہ گنڈاپور نے 3 سینیٹر پی ٹی آئی کے تھالی میں رکھ کر حکومت کو دے دیے ہیں کہ لو یہ اپنے ووٹ پورے کر لو. تو یہ ایک لطیفہ ہے یا سچ بات ہے، یہ 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا. ناظرین، ترمیم کو رکوانے کے لیے کچھ ججوں نے، سپریم کورٹ کے ججوں نے حکومت کو ایک تجویز پیش کی ہے، اور اس تجویز کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ججوں کی سازش جو تھی پی ٹی آئی کو برسر اقتدار لانے کے لیے، دوبارہ اور موجودہ نظام ختم کرنے کے لیے، اس سازش کا جب سراغ لگا تو سازش تو آدھی ناکام اسی دن ہو گئی تھی جب اس کا سراغ ملا. پہلے تو اس کی بھنک ملی، جس کا ذکر خواجہ آصف نے ایک پریس بریفنگ میں کیا اخبار نویسوں سے بات چیت کے دوران، کہ جج حضرات 25 تاریخ کو جب یہ منصور شاہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنے گا تو الیکشن کا نتیجہ آپ کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کر چکا ہے. یہ صرف بھنک کی حد تک بات تھی، لیکن اس کے بعد پھر سازش کی پوری تفصیل سامنے آ گئی، اور سازش کی تفصیل کہیں اور سے نہیں ملی، کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو اس وقت نہیں ملی، بعد میں ان کو بھی چیزوں کا پتہ چل گیا. لیکن سازش کی تفصیلات کا افشا جو ہوا، یعنی جو راز کھلا، وہ خود پی ٹی آئی رہنماؤں کے درمیان ہونے والی بات چیت سے ملا، جو پکڑی گئی، ٹریس ہو گئی. اس میں پتہ یہ چلا کہ ججوں نے پہلے آپس میں، یہ ان کی تعداد کتنی تھی یہ ابھی نہیں واضح، لیکن ان ججوں نے پہلے آپس میں طے کیا کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے. پھر جب یہ سب طے کر چکے تو اس کے بعد پھر انہوں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے رابطہ کیا کہ ہم یہ واردات کرنے والے ہیں، ہم یہ 2024 کا الیکشن کا نتیجہ اڑا کر رکھ دیں گے، اور اس کی بنیاد ہم بنائیں گے اپنے 12 جولائی والے تفصیلی فیصلے کو، جس میں ہم نے الیکشن کمشنر پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ اس نے انتخابات کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. یہ جب فیصلہ جاری ہوا تھا تو اس فقرے کو اس وقت بھی کچھ لوگوں نے پن پوائنٹ کیا تھا کہ یہ فقرہ جو ہے نا، یہ جان بوجھ کر ڈالا گیا ہے تاکہ آئندہ اگر کوئی واردات کرنے کا چانس بنے تو اس فقرے کو بنیاد بنایا جا سکے، اور پھر اس سازش کی تصدیق ہو گئی. پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو اعتماد میں لیا گیا، سازش جو تھی وہ تیار کر لی گئی، مکمل کر لی گئی. لیکن جب یہ راز کھل گیا تو جیسا کہ میں نے کہا، جب راز کھل جاتا ہے تو آدھی سازش ناکام ہو جاتی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو 8 تھے ان میں سے سازش کے ساتھ جو سٹک کیے ہوئے ہیں ان کی تعداد 4 یا 5 ہے، باقی 3 جو ہیں وہ ڈاواڈول ہیں، وہ کسی بھی وقت کیا وقت آنے پر وہ شاید ساتھ نہ دیں. یعنی اس سازش کے فاش ہو جانے کے بعد، راز کھل جانے کے بعد، اب وہ 8 جو تھے وہ 8 نہیں رہے. اچھا، اس سلسلے میں 2 چیزیں سامنے آئیں. ایک تو ایک ڈان کے رپورٹر ہیں اسد ملک صاحب، انہوں نے ایک ولاگ کیا، اس میں انہوں نے اس کی تفصیل بتائی، اور انہوں نے ایک اور بات بھی کی جو بہت سارے لوگوں کے لیے چونکا دینے والی ہوگی، وہ میں عرض کرتا ہوں. اور دوسری، پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ ان ججوں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے کہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ واردات کرنے والے ہیں، آپ الیکشن کی تیاری کر لیں، ہمارے پاس اس بات کے ثبوت موجود ہیں. اور ثبوت موجود ہونے والی بات جب ان ججوں تک پہنچی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس صرف پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ہی بات چیت موجود نہیں ہے، بلکہ کچھ اور لوگوں کی بات چیت کے ٹیپ یا ان کی آڈیو کی کلپ ان کے پاس موجود ہے. تو اس پر پھر یہ جج جرگ گئے اور سازش جو تھی وہ یعنی پہلے ہی مرجھا کر رہ گئی. تو بہرحال آخری چارہ کار کے طور پر انہوں نے پھر حکومت سے رابطہ کیا ایک قانونی افسر کے ذریعے کہ جناب، ہم آپ کو حلفیہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم کسی قسم کے ایڈونچر کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، ہم 2024 کے الیکشن کو جوں کا توں رکھیں گے.
اس میں کوئی رد و بدل نہیں کریں گے، کوئی وہ ایسا فیصلہ نہیں دیں گے جس سے حکومت ختم ہو جائے یا نظام تلپٹ ہو جائے۔ تو آپ ہم پر اعتماد کریں، ہم ایسی کوئی کوشش نہیں کرتے، یہ آپ کو یقین دلانے کے لیے تیار ہیں۔ جس طرح کی گارنٹی آپ کو چاہیے، جس طرح کی یقین دہانی آپ کو چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ کو یہ جو ترمیم کا منصوبہ ہے ڈراپ کر دینا چاہیے۔ تو اطلاع یہ ہے کہ حکومت نے یہ ان کی پیشکش، ان کی یہ فجازانہ مخلصانہ پیشکش جو تھی اس کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ ترمیم تو جناب ہوگی، تو آپ کی یقین دہانی کی ہمیں کوئی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات ظاہر ان ججوں کے لیے بہت حوصلہ شکن تھی، کیونکہ یہ ان کی طرف سے آخری کوشش تھی اور اب وہ کوئی کوشش اس نظام کے خلاف یا اس ترمیم کے خلاف نہیں کر سکتے، یہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، جو بات خوفناک بات جو بہت سارے لوگوں کے لیے چونکا دینے والی ہوگی وہ اسد ملک صاحب نے بتائی، لیکن وہ کوئی اتنی حیران کن بات بھی نہیں ہے۔ اسد ملک صاحب نے بتایا کہ ان میں سے ایک جج جو ہے وہ فری میسن کا رکن ہے، فری میسن کا، یہودی تنظیم کا۔ آپ دیکھیے ڈانڈے کس طرح ملتے ہیں سارے کے۔ ابھی حال ہی میں امریکہ کے 2 یہودی ارکان کانگریس نے پھر خط لکھا ہے امریکی حکومت کو، وائٹ ہاؤس کو، کہ عمران خان کو یہ کیا جائے، بچایا جائے، فلانا ڈھمکانا۔ تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر ہر مرتبہ یہودیوں ہی کو کیوں تکلیف ہوتی ہے، ان کے جذبات ہی کو کیوں ٹھیس پہنچتی ہے، ان کے دل کو چوٹ کیوں لگتی ہے جب بھی عمران خان کا مسئلہ آتا ہے۔ دنیا میں اور کوئی عمران خان کے لیے آواز نہیں اٹھاتا سوائے یہودیوں کے۔ یہ راز کیا ہے؟ بہرحال فری میسن کا وہ رکن ہے اور اس جج کو شاید آپ پہچان بھی جائیں۔ وہ اپنی ماضی کی حرکات و سکنات اور فیصلوں کے حوالے سے اگر ان پر غور کیا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ فری میسن ہے۔ اور فری میسن ایک نہیں ہے، پاکستان کی عدلیہ میں فری میسن ہمیشہ رہے ہیں، اب بھی ہیں۔ اور فری میسن کو عروج ملا تھا پاکستان میں، یہ انگریزوں کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کو عروج ملا تھا ایوب خان کے زمانے میں۔ اور لاہور کی جس عمارت میں ان کا دفتر تھا وہ پھر اتنی بدنام ہو گئی تھی کہ لوگوں نے اس کو جادو گھر کہنا شروع کر دیا تھا، وہاں کوئی اندر جا نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس کے جو ملازم تھے وہ بعض اوقات کہیں نہ کہیں سے تاکہ جھانکی کر کے دیکھ لیتے تھے کوئی جھلک ان کی کارروائیوں کی، تو انہوں نے پھر جو بعد میں آ کر باہر لوگوں کو بتایا کہ اندر تو کالا جادو ہوتا ہے، وہ فری میسن کی بنیاد ہی جادو پر ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ فری میسن کا مقصد ہے دنیا سے یہودیت کے علاوہ، یہودیت کو چھوڑ کر باقی تمام مذاہب کا خاتمہ کرنا۔ اس میں اسلام بھی شامل ہے اور اس میں کرسچینٹی بھی شامل ہے، دونوں کا خاتمہ کرنا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسچینٹی کا خاتمہ کرنے میں وہ عملاً کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب دنیا میں، یورپ میں، امریکہ میں آپ کو کوئی عیسائی ملک نہیں ملے گا، یہ یورپی ملک ہیں، یہ امریکن ملک ہیں، اور تقریباً ہر ملک کی اکثریت خود کو کسی بھی مذہب سے وابستہ نہیں بتاتی، وہ خود کو ایتھیسٹ کہتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ملحد یا دہریہ کہتے ہیں، یا ہندی زبان میں اس کو ناستک کہتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ہیں، اور ریاست کے کاروبار کے امور سے مذہب کا مکمل خاتمہ ہو گیا ہے، اور یہ ساری فری میسن کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اور یہ کوئی ایک صدی کی کوششیں نہیں ہیں، یہ کئی صدی سے وہ کوششیں کر رہی ہیں، اور کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جب اسلام اور عیسائیت فنا ہو جائیں گے، فنا سے مراد ہے کہ وہ اس حد تک پیچھے چلے جائیں گے کہ وہ کوئی فیکٹر نہیں رہیں گے، تو اس وقت پھر اینٹی کرائسٹ آئے گا اور وہ یہودیوں کا نجات دہندہ ثابت ہوگا۔ اس طرح کی باتیں، ان کی تفصیل کبھی شاید موقع ملے تو انشاءاللہ کسی بلاگ میں عرض کروں گا۔ تو ایوب خان کے دور میں اس نے بہت طاقت پکڑ لی اور ہر تیسرا سینئر افسر فری میسن کا رکن ہوتا تھا۔ پھر پاکستان 2 لخت ہو گیا اور بھٹو صاحب کی حکومت آ گئی، اور بھٹو صاحب جو تھے وہ اپنے رجحانات کی وجہ سے فری میسن کے بھی خلاف تھے اور یہودیوں کے بھی خلاف تھے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، موجودہ حکمران ہوتے تو وہ پتہ نہیں کیا سوچتے ہی رہ جاتے کہ فری میسن پر ہاتھ ڈالیں یا نہیں ڈالیں۔ بھٹو صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہ فری میسن کا دفتر بند کرا دیا، اس پر پابندی لگا دی۔ یہ دفتر ان کا تھا مال روڈ پر، پنجاب اسمبلی سے آگے، چڑیا گھر والی سائڈ پر، چڑیا گھر سے پہلے، بلکہ چیرنگ کراس کے چوک کے فوراً بعد ہی چند قدم کے فاصلے پر وہ یہ دفتر آ جاتا تھا، اور لوگوں نے اس کو جادو گھر کا نام دیا ہوا تھا۔ وہ اب بھی عمارت وہ موجود ہے۔ تو اب یہ جو فری میسن جج ہیں، ان کے ظاہر ایجنڈا عمران خان کا ہے، اور وہ نہیں چاہتے فری میسن کے کوئی بھی مسلمان ملک جو ہے وہ
اپنا تشخص برقرار رکھے۔ اور انہی کا کہنا ہے اسد ملک صاحب کا کہ یہ جو فری میسن والا جج ہے جس کے امریکہ سے بھی گہرے رابطے ہیں، یہودی ارکان کانگریس سے بھی رابطے ہیں، اور جو امریکہ گیا تھا اور وہاں جا کر اس نے پی ٹی آئی کی وکیلوں کے ایک کنونشن سے خطاب کیا تھا اور امریکیوں سے ملاقاتیں کر کے شکایتیں بھی لگائی تھی۔ شکایتیں تو خیر منصور شاہ نے بھی لگائی تھی، اس کی منصور شاہ کی 3 ملاقاتیں ہوئی امریکہ والوں سے۔ تو بہرحال یہ جو فری میسن جج ہے اس نے کسی گیٹ ٹوگیدر میں چند ایک جو سلیکٹڈ قسم کے لوگ تھے، چند ایک لوگ تھے، ان کے سامنے اس نے یہ کہا جن پر ان کو بہت اعتماد تھا کہ آپ دیکھنا ہم بہت مختصر مدت میں اس ملک کا قبلہ چینج کر دیں گے، اس ملک کی سمت ہی بدل دیں گے، اس ملک کا رخ ہی بدل دیں گے۔ یعنی کیا اس کو یہودی جمہوریہ پاکستان قرار دلوا دیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ ان جج صاحب نے بڑی دور کی ہانکی اور بہت بڑی بڑ ہانکی جو ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ فری میسن ایک بڑی طاقت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن پاکستان میں بہرحال وہ اتنی ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ بھٹو صاحب کا کیا بگاڑ لیا فری میسن نے؟ بھٹو صاحب کی ضیاء الحق سے لڑائی نہ ہوتی، پی این اے سے لڑائی نہ ہوتی تو بھٹو صاحب کو پھانسی نہیں ہونی تھی۔ یہ فری میسن کے بس میں نہیں تھا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دیتے۔ پاکستان میں فری میسن اتنی طاقتور نہیں رہ گئی تھی، کئی ملکوں میں ہے یہ طاقتور، خاص طور پر مصر میں۔ مصر تو پورا شکنجے میں ہے، اس لیے ہے کہ اس کا حکمران جنرل سیسی وہ یہودی ماں کا بیٹا ہے، اس کا ماموں اسرائیل کی کیبنٹ میں، پچھلی کیبنٹ میں وزیر تھا، اس کا سگا ماموں، اس کی والدہ یہودی ہے، اور یہ خود آپ کے سمجھ سکتے ہیں یہ تو یہودیوں سے بڑھ کر یہودی ہے۔ یہ مصر کا صدر السیسی، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ تو جناب ان کی اسکیمیں تھیں یہ فری میسن جج کی، تو بہرحال وہ اب چیزیں نہیں رہیں گی۔ ناظرین، یہ عمران خان سے ملاقات کراؤ ورنہ ہم شنگھائی سمٹ کے موقع پر اسلام آباد کو بند کر دیں گے، 12 مقامات سے بند کر دیں گے، لاک ڈاؤن کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، وہ ایک عبرتناک سرنڈر پر یہ سارا ڈرامہ ختم ہوا ہے۔ عبرتناک سرنڈر میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ تذلیل کسی سیاسی جماعت کو آج تک نہیں ہوئی، اور اس کا خلاصہ وہ لطیفہ ہے روایتی، ہر کوئی بیان کرتا ہے کہ وہ جو قالین بیچنے آتے ہیں نا تو پتہ نہیں 50,000 مانگتے ہیں اور 5,000 میں دے کر چلے جاتے ہیں۔ تو بڑا لطیفہ بنا ہوا کہ 50,000 مانگتے ہیں اور 5,000 میں دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں وہ لطیفہ فٹ نہیں ہوتا، کیونکہ 50,000 نہیں، انہوں نے 1,00,000 مانگے تھے، 50,000 کے بجائے 1,00,000 مانگے تھے اور فری میں دے کر چلے گئے، فری میں۔ آپ دیکھیے حماد اظہر کی بڑکیں کیا تھی، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کیا کہہ رہا تھا، ان کے اوورسیز جو بھگوڑا گروپ ہے وہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ اس مرتبہ نہیں، اس مرتبہ تو ہم نہیں چھوڑیں گے، اس مرتبہ تو ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور پھر حماد اظہر کی بڑکیں کہ جو بھی ایم پی اے ایم این اے، جو بھی پارٹی لیڈر مجھے وہاں، یعنی خود کو عمران خان کی جگہ پر رکھ کر اس نے یہ اعلان کیا کہ مجھے ڈی چوک پر نہیں ملا 15 تاریخ کو، تو وہ پھر بھول جائے کہ اسے پارٹی کبھی ٹکٹ دے گی، بلکہ اسے میں پارٹی سے نکال دوں گا۔ آپ کو یاد ہے نا، یہ کل کی بات ہے نا، کوئی پرسوں ترسوں پچھلے ہفتے پچھلی مہینے کی بات نہیں ہے نا، پرسوں کی بات ہے یہ۔ پرسوں اس کا یہ اعلان آیا تھا کہ جو 15 تاریخ کو میں خود جا کر دیکھوں گا، خود جا کر دیکھوں گا کہ 15 تاریخ کو جو نہیں آیا پھر وہ گیا۔ اور پھر ہوا کیا کہ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان سے ایک وفد کی ملاقات کی جائے جس میں پارٹی کے نمائندے بھی ہوں، عمران خان کی بہنیں بھی ہوں اور ڈاکٹر بھی ہوں۔ اصل زور تھا پارٹی نمائندوں پر، تاکہ وہ باہر آ کر کہیں کہ عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے۔ اصل چیز یہ تھی کہ عمران خان کا ایک اعلان لے کر انہوں نے باہر آنا تھا، اور حکومت شاید مصلحت کے تحت اجازت دے بھی دیتی کہ بھئی اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے، اس کو خراب، تھوڑا بہت بھی خراب نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے خراب ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، بہت اچھا بندوبست تھا۔ اور دوسری بات، سب سے بڑی بات جو اب سب کو پتہ چل گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر نے آنا ہی نہیں تھا، خود حماد اظہر نے نہیں آنا تھا، کسی نے نہیں آنا تھا، تو کوئی اندیشی کی بات ہی نہیں تھی۔ لیکن بہرحال حکومت نے ان کو بتا دیا کہ بھائی اگر ہم آپ کا یہ مطالبہ بے ضرر سا مطالبہ بھی مان لے، کیونکہ پھر پی ٹی آئی آخر میں سودے بازی کرتے کرتے جہاں تک آ گئی، پہلے انہوں نے حکومت کی مرضی سے خط لکھا، حکومت سے پوچھ کر، بلکہ حکومت سے درخواست کی کہ ہمیں ایک یہ خط لکھنا چاہتے ہیں، آپ کو لکھ دیں کہ جناب ہماری ملاقات کرائی جائے عمران خان سے۔ تو حکومت نے کہا لکھ دو، لیکن اس خط پر حکومت نے کوئی رد عمل نہیں دیا، اور وجہ یہ بتائی کہ اگر ہم آپ کو اس بنیاد پر ملاقات کی اجازت دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ پاکستان میں جب بھی کوئی ایونٹ ہوگا
تو کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت اپنا مطالبہ لے کر اسلام آباد پہنچ جائے گی کہ ہماری یہ بات مانو ورنہ ہم یہ ایونٹ خراب کر دیں گے. تو یہ تو بات نہیں مانی جا سکتی. تو پھر بات یہاں تک پہنچی کہ اچھا جی پھر ایک ڈاکٹر سے ملاقات کرا دو تاکہ ہماری ایک عزت رہ جائے. یہ ڈاکٹر کی ملاقات کی تجویز پی ٹی آئی کے لیڈروں نے دی کہ ہمیں فیس سیونگ کے لیے کچھ تو دو، فیس سیونگ کے لیے کوئی رستہ تو دو کہ ہم یہ جلوس احتجاج نہیں کرنا چاہتے. احتجاج کر ہی نہیں سکتے تھے، احتجاج کرنے کی بندے لانے کی طاقت ہی ان کی ختم ہو گئی. تو پھر حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر سے ملاقات کرا دیتے ہیں. جو ملاقات صبح ہونی تھی پھر وہ شام کو ہوئی اور معائنہ ہو گیا. اور یوں وہ 1,00,000 روپے کا قالین جو تھا وہ مفت دے کر وہ چلے گئے. اب اس سے ایسی رسوائی مجھے نہیں یاد کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی اور جماعت کی، چھوٹی یا بڑی، قومی یا علاقائی، سیاسی یا مذہبی، کسی جماعت کے حصے میں اتنی بے عزتی آئی ہو جتنی بے عزتی پی ٹی آئی کے حصے میں آئی ہے. تو اب ڈاکٹروں نے میڈیکل معائنہ کیا ہے، علاج اس کا وہ پتہ چل جائے گا جب ان کی رپورٹ. اس وقت تک تو رپورٹ ان کے سامنے نہیں آئی. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.